अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, सो टारगेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और अब से मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल ही एपिसोड ना देना तो उन रीडर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो डेली लाइक एंड कमेंट्स करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से जब टारगेट पूरा नहीं होगा तो मैं किस्त छोटी दिया करूँगी, ठीक है। इससे ये होगा कि मेरी भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आप सबको भी किस्त मिलती रहा करेगी। सो साइलेंट रीडर्स रिस्पॉन्स करते रहा करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट लाइक करना तो बहुत इजी है। लाइक आपने एक छोटा सा कमेंट करना होता है, बताना होता है कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी है। आपकी जस्ट एक लाइन, ठीक है। और वो बंदा जिसने इतने घंटे लगा के इतनी बड़ी एपिसोड लिखी है, ठीक है, उसके लिए बहुत मैटर करती है। लाइक खुशी का बाइस बनती है उसके लिए कि उसका लिखा हुआ उसके रीडर्स को पसंद आया है, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट्स किया करें और लाइक उसमें तो एक नैनो सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और दूसरी बात कि दरमियान में कुछ वर्ड्स की मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आप लोग जो है उसको थोड़ा इग्नोर किया करें क्योंकि जल्द में पता नहीं चलता और मैं इसको दोबारा से रीड तो सिर्फ वॉइस ओवर करते ही करती हूँ। इससे पहले तो अगर रीड किया तो और ज़्यादा टाइम मुझे इसको देना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। मेरा टेस्ट है, अल्लाह पाक मुझे उसके अंदर कामयाब कर दे। एपिसोड देने के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को भी मैनेज कर रही हूँ। सो आप सब मेरी फैमिली हैं और अगर आप सब दुआ करेंगे अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे, मुझे टेस्ट में कामयाब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज वाली एपिसोड जो कि टोटली स्ट्रेस रिलीज़ कर देने वाली है। वो पूरी गहरी नींद में डूबी इस वक्त भी शब ख्वाबी के मज़े लूट रही थी। कैसे ना इतनी पुरसुकून नींद आती। इस वक्त भी वो अपने ज़िहाल की खुशबू में महक रही थी। उसके पूर पर सिर्फ ज़िहाल की मोहब्बत की निशानी दिखाई दे रही थी। ज़िहाल ज़रा सा उस पर झुकते उसके बालों को पीछे की जानिब समेटता उसकी पेशानी पर शिद्दत भरा बोसा दे गया। एक सुकून था उसके वजूद में, उसकी रूह में। हर बार इस बुरे वक्तों को याद करते वो तकलीफ़ों से दो चार हुआ था, लेकिन आज जैसे उन तकलीफ़ों की कोई वक़्त नहीं रही थी। वाकई ज़मल फ़ाहद अपनी मौजूदगी से उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो गई थी। वो इस वक्त ज़िहाल की ही शर्ट पहने गहरी नींद में सोती ज़िहाल को एक बार फिर जुनूनी होने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अब उनके बीच एक अफलातून बैठा था, अपने कैमरे जैसी आँखें लेकर और यूएसबी जैसा दिमाग लेकर सारा कुछ एक झटके में रिकॉर्ड कर लेता। ज़ामिल ने अपने बाप की नज़रें अपनी माँ पर टिकी देख खुद भी उसे ही देखने लगा और फिर झुक कर धीरे से उसके गाल चूमने लगा। उसके इस अमल पर ज़िहाल ने फ़ौरन से पहले उसे घूरा। ओए क्या कर रहे हो? वो जेलिस होते ज़ामिल को जमल से थोड़ी दूर कर बिठा गया। टिशी वो नहायत क्यूट अंदाज में बोलता, एक बार फिर इसी अमल को दोहराने लगा था जब ज़िहाल ने बीच में ही उसे रोक दिया। नो तिशी,
توتلی عوام، یہ میری وائفی ہے، اوکے؟ وہ بھول رہا تھا کہ سامنے 15 ماہ کا تیز ترار اسی کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی بات سن کر الٹا اسے ہی گھورنے لگا۔ نہ نہیں مما اوتے، وہ اپنی چھوٹی سی انگلی دکھاتا اسے ہی بتانے لگا کہ نہیں، وہ میری مما ہے، اوکے؟ اس کی بات پر زحال آنکھیں پھاڑے اس 2 فٹیے کو دیکھنے لگا۔ میری وائفی، صرف میری۔ وہ پوری فارم میں آتا زامل کے قریب ہو کر اس کی چھوٹی سی انگلی چوم گیا۔ مطلب فائٹ چل رہی تھی لیکن پیار بھی کرنا تھا۔ نہ نہیں مما، نہیں میری مما۔ وہ اب اپنے ایموشنل کارڈ یوز کرتے اپنے ہی باپ کو زیر کرنے والا تھا۔ تمہاری مما؟ ہاں تمہاری مما، یہ میری وجہ سے ہے۔ اس کی بات سنتے زامل کی بٹن سی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگی، پھر جلد ہی وہ زحال کو چہرہ نیچے جھکائے دیکھنے لگا۔ اس کے پہلے تاثر سے لگا جیسے وہ بات سمجھ گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے مستی کرنے لگا اور کمبل میں گھس کر زمل کے سینے میں چھپ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ جب اس کی اسی ہنسی کو سنتے زمل دھیرے سے کسمساتی کروٹ بدلنے لگی، لیکن تب ہی صحیح طرح سے زامل کی آواز نیندوں میں پہچانتے وہ صحیح ہوش میں آتی دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی جو اپنے ہی باپ سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکلو تم باہر چھوٹے فتنے، وہ اپنی ہنسی دباتا اسے جان بوجھ کر چھیڑتے ہوئے باہر نکالنے لگا۔ جب نظر زمل کی کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی، دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ ملی اور اسی وقت زحال کو شرٹ کے بنا دیکھ اس کی ہیزل آنکھوں کے سامنے پوری رات تیزی سے دوڑ گئی۔ وہ جھٹ سے کمبل سر تک لیتی خود کو اور زامل کو چھپا گئی۔ یہ کیا؟ اب اس افلاطون کو پیدا کرنے کے بعد بھی تم شرماؤ گی؟ زحال کی بس تھی۔ وہ بو بناتا بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر زالے پر پڑی، وہ وہیں ٹیڑھی ہو کر لیٹی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے اٹھ گیا میرا چاند سا بیٹا۔ وہ اسے دیکھتے فوراً سے کاؤچ سے اترا اور جا کر زالے کو گود میں لے لیا۔ وہ بھی اس کی گود میں آتے انگڑائیاں لیتی پوری طرح سے نیند سے بیدار ہونے لگی تھی۔ زحال نے اس کے چھوٹے سے معصوم چہرے کو چوم کر ڈھیر سارا پیار کیا۔ بابا مارننگ۔ زمل نے دونوں بچوں کی یہ عادت بنائی تھی کہ جب بھی دونوں اٹھتے تو مارننگ ضرور وش کرتے۔ اس نے پہلے سلام کرنا سکھایا تھا، لیکن دونوں ہی لفظوں کو ٹھیک سے ادا نہ کر پانے کی وجہ سے سلام لفظ کو ہی تام بنا دیتے تھے۔ اسی لیے وہ انتظار میں تھی کہ کب دونوں کی زبان تھوڑی سی لفظوں پر ٹھیک ہو۔ مارننگ میرا بیٹا، اٹھ گیا؟ بابا کی جان، بابا کا سب کچھ
وہ اپنی گڑیا کے بال ٹھیک کرتے محبت بھرے لہجے میں بولا، زالے کے بال ابھی چھوٹے چھوٹے سے تھے، اتنے کہ زمل پونی کرتی تو کھجور کے 2 پیڑ معلوم ہوتے تھے، اور وہ انہی کھجور کے پیڑوں میں بے حد کیوٹ لگتی تھی۔ می فرسٹ، بابا میں فرسٹ ہوں۔ زامل دودھ پیتا پیتا ایک دم سے منہ باہر نکال کر جھٹ سے بولا۔ زمل نے اسے جلدی سے کمبل میں پھر سے چھپا لیا۔ یس یو آر میرا بیٹا، بٹ زالے نے پہلے مجھے کسی دی ہے۔ وہ زالے کے روئی جیسے گالوں کو نرمی سے چھوتا جان بوجھ کر زامل کو چڑھانے لگا۔ وہ بھی جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور اپنے بابا کو گھورنے لگا۔ نہ می فرسٹ مما، نہیں میں فرسٹ ہوں نا مما، وہ ٹھسک کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ یس میری جان آپ فرسٹ ہو، جلدی سے دودھ ختم کرو پھر مما کو اٹھنا ہے۔ وہ جلدی جلدی کرتی اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹا گئی، لیکن اب کہاں زامل آفندی ہار تھوڑی مان سکتا ہے۔ مما تمی مما تمی بڑی ہو گئی۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی ٹمی فل ہو کر بگ یعنی کہ بڑی ہو گئی۔ اب وہ جلدی سے کمبل پکڑ کر بلی کے بچے کی طرح نیچے اترتا، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ٹم ٹم کرتا بیڈ کے پاس آ گیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ آرام سے بیٹا۔ زمل وہیں بیٹھی ہنستی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی نظر زحال پر پڑی جو خمار آلود نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس وقت صرف اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ گزری حسین رات کے حسین لمحوں نے دونوں کو دلکش انداز میں مہکا دیا تھا۔ اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ زمل شرم سے پانی پانی ہوتی خود کو مزید کمفرٹر میں چھپا گئی۔ می فرسٹ میں فرسٹ ہوں بابا۔ زامل نے آتے ساتھ یکدم سے زحال پر دھاوا بولتے اس کے گالوں پر اپنے خرگوش جیسے دانتوں سے پھول بنا کر صبح صبح یہ حسین سوغات دے دی۔ زحال نے گھور کر اسے دیکھا، ساتھ اپنا ایک ہاتھ اپنے گال پر بھی رکھا۔ اسے خرگوش کے دانت دکھنے میں چھوٹے تھے، لیکن جب بھی بائٹ کرتا تھا پوری دنیا کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج پھر چھوٹے پاشا کو بڑے پاشا پر شدت والا پیار آیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ پیار بھی غصے میں کیا جاتا تھا۔ مارننگ نا بابا، وہ اپنے ہی باپ کو چڑھاتا اسے دیکھ شرارت سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مارننگ؟ ہاں تمہاری مارننگ میں کرواتا ہوں۔ وہ زالے کو پیار سے ایک سائیڈ بٹھاتے زامل کو اٹھا کر بیڈ گراؤنڈ کے اوپر بٹھا گیا۔ وہ اتنی اونچائی پر بیٹھ کر چیخنے لگا تھا، لیکن اس خوشی میں بھی چیخ تھی، اس چیخ میں بھی خوشی تھی۔ اسے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ سامنے اس کا باپ تھا جو جانتا تھا
کہ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جمل اسی موقع کا فائدہ اٹھاتی جلدی سے اٹھتی باتھ روم میں جا گھسی۔ اس کے فریش ہونے تک بیڈ کی حالت تباہ کن منظر پیش کر رہی تھی۔ کمبل نیچے فرش پر بے ترتیب پڑا تھا، کشن ایک کہیں پڑا تھا تو دوسرا کہیں۔ زحال لیٹ کر زامل کو گدی گدی کرتا اس ریس میں ہرا رہا تھا اور زالے فل چستی سے اپنے بابا کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ اللہ جی، یہ کیا حال کر دیا! وہ اپنے بیڈ کی ایسی حالت دیکھ یکدم سے چیخ پڑی۔ اس کی چیخ پر تینوں تیر کی طرح سیدھے ہوتے اسے دیکھنے لگے، جن کی اب شامت پکی تھی۔ اور وہی ہوا۔ وہ جب تک پورا بیڈ اپنی اصلی حالت میں نہیں لے آئی تب تک ان تینوں کو آڑے ہاتھوں لیتی سخت سست سناتی رہی۔ میری بات سنو۔ زحال نے وہیں فرش پر بیٹھتے زامل زالے کو اپنے قریب کیا، جیسے کان میں کوئی سرگوشی کرنے والا ہو۔ وہ دونوں بھی اپنے مشن سننے کے لیے جھٹ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کان آگے لے آئے۔ مما نے ہمیں ڈانٹا نا، اب بابا مما کو ڈانٹیں گے، اس لیے آپ دونوں اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلو اور یہاں نہیں دیکھنا، اوکے؟ نو چیٹنگ، ورنہ بابا ناراض ہو جائیں گے۔ وہ دونوں کو بالکل سمجھداری سے سمجھاتا دونوں نے جھٹ سے سر ہاں میں ہلاتے اور بھاگ کر اپنے چھوٹے سے ہاؤس میں گھس گئے جہاں ان کے سارے ٹوائز پڑے تھے۔ ان کو جاتے دیکھ زحال ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ صرف پینٹ میں ملبوس تھا۔ جمل کا رخ دوسری جانب تھا، وہ بھی کام کرتی جھٹ سے بولتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرا کوئی احساس نہیں، بس ہر وقت مستی مستی اور مستی، اور کوئی کام ہی نہیں ہے تینوں کو۔ وہ نان اسٹاپ بس بولتی چلی جا رہی تھی جب پیچھے سے زحال نے آتے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا وارڈ روب سے پن کر لیا۔ وہ اس اچانک افتادت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ زحال مخمور نگاہوں سے اس کے گیلے لٹوں کی صورت میں چپکے بالوں سے لے کر اس کے مرمری سے بدن کے ایک باتھ روب میں لپٹنے تک کے منظر کو گہری لو دیتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنی اور اپنے بچوں کی طرف سے سوری میں کر دیتا ہوں میری اس لڑکے، وہ شریر لہجے میں بولتے اپنے آتش لب جمل کے چہرے کے قریب کر گیا۔ نو سوری، بس کوئی بات نہیں۔ وہ اسے رات والے موڈ میں آتے دیکھ جھٹ سے حواس باختہ سی بولی۔ اس وقت جان لبوں پر آ رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی بات نہیں، ابھی تو اتنا ڈانٹ رہی تھی، اب سوری کرنے دو نا۔ زحال اپنی ہنسی دباتے جمل کی بگڑتی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ بیچاری خود میں سمٹتی یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تو وہ اس چٹان وجود کے پیچھے چھپی دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ حبیب نہ کرے نا، وہ عنقریب رو دینے والے تھے۔
زحال کے ہاتھ مسلسل اس کے نازک سے بدن کو معتبر کر رہے تھے۔ اس کی حالت ایسی ہوتے تھے، زحال کا پھوٹ کر کہکا نکلا۔ وہ پیچھے ہٹتے دل کھول کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ جمل نے اس بدتمیز کو غور کر دیکھا۔ یہ صحیح تھا، غصہ بھی وہ کرتی تھی اور سزا بھی اسے ہی ملتی تھی۔ وائفی، تم کتنا شرماتی ہو۔ 2 بچے ہو گئے ہمارے، کم آن۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جاندار کہکا لگائے جمل کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ جمل جلتی کرتی پیر پٹک کر اپنے کپڑے لیے اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ مشی تیار ہو کر جیسے ہی مرر کے سامنے آئی، اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے صاف کرتی ہیئر ڈرائر ڈھونڈنے لگی، جو اسے ڈریسنگ ٹیبل پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹاول کرسی پر رکھتے یہاں وہاں تیزی سے نظر گھمائی، لیکن پھر بھی ناکام ہی رہی۔ اس نے ایک دراز کھول کر دیکھا جہاں وہ سامنے ہی پڑا تھا۔ مشی نے چڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے بالوں کی جانب کر گئی۔ بالوں کی آج اس نے صرف ایک پونی بنائی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سٹائل بالوں کا بنا کر رکھتی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنے آپ سے بھی نہ جانے کیوں چڑ ہو رہی تھی۔ وہ بال باندھتی اپنی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے کاجل ڈھونڈنے لگی، لیکن اب تو وہ بھی نہیں مل رہا تھا، یا شاید وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اب کی بار غصہ آیا۔ اس نے یہاں وہاں ہاتھ مارتے ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا۔ جب بالا آخر وہ ایک کاجل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ہو، آج سب چیزیں کہاں غائب ہو رہی ہیں؟ وہ غصے سے خود ہی خود کو مخاطب کر کر پوچھنے لگی۔ باہر یاقوت عین بیڈ کے کنارے پر پہنچا، کمبل میں لپٹا فل گہری نیند میں تھا۔ رات دیر سے سونے کے باعث اور پچھلی 2 راتوں سے جاگ کر اسے اب اتنی شدید نیند آئی تھی کہ دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، یاقوت مرزا کو گھنٹہ فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لیکن جب دنیا ہی صرف ایک عورت ہو تو بندہ کیا کرے؟ اسے اسی وقت مشی کی اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ وہ نیند میں ہڑبڑا کر دھڑام سے نیچے فرش پر جا گرا اور آنکھیں یک دم سے کھولے۔ کمرے کی چھت دیکھتے یہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بعد میں اس کی اپنی چیخ نکلنے لگی، میری کمر! وہ درد سے کراہتا اپنی کمر تھام گیا۔ یاقوت! اسے نیچے گرے دیکھ مشی فوراً سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی اور بیٹھے اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ یاقوت دھیرے سے اٹھ کر خود کے بجائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اسے خود کو ایسی اسپاٹ نظروں سے دیکھتے دیکھ مشی یک دم سے ٹھٹک گئی۔ تم بھاگ کر آئی ہو؟ وہ اتنی گہری نیند سے یک دم بیدار ہونے پر اپنا ہوش کرے نہ کرے اس کا بھاگ کر آنا نوٹ کر گیا تھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ اس کے سوال پر تھوڑی گڑبڑا سی گئی۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔
وہ مشی کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ اٹھانے لگا۔ جب مشی نے اسے وہیں روک دیا، لیکن کہاں جائیں گے؟ اتنی صبح صبح اس کے ذہن میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں یاقوت صاحب اسے لے کر جائیں۔ تمہیں بھاگ دوڑ میں حصہ دلواؤں نا؟ اس کی بات پر مشی یکدم سے ٹھٹکتی اسے دیکھنے لگی۔ "واٹ؟" اسے شوق لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ یاقوت کے سر پر چوٹ لگ جانے کا بھی خدشہ سا لاحق ہونے لگا۔ "کیا واٹ؟ تم سے کتنی بار بولا ہے کہ ایک ایک قدم بھی دیکھ دیکھ کر رکھو، اور تم بھاگتی پھر رہی ہو!" اسے واقعی مشی پر غصہ آیا تھا۔ مشی اب سمجھی تھی کہ چوٹ اس کے دماغ پر نہیں، دل پر لگی تھی۔ وہ کندھے ڈھیلے چھوڑے اسے دیکھنے لگی۔ یاقوت نے دھیرے سے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھاتے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مشی اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جہاں نہ جانے کون کون سا احساس اس وقت ایک ساتھ امڑ آیا تھا۔ یاقوت نے دھیرے سے مشی کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ "دیکھو، میں نے دن رات دعاؤں میں رو رو کر اسے مانگا ہے، پلیز اس کا دھیان رکھو۔" اس کی آواز میں التجا تھی۔ مشی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ "سوری، میرے ذہن میں نہیں رہا۔" وہ فوراً سے نادم ہوتی سر جھکائے معذرت کرنے لگی۔ جب یاقوت نے اس کے اسی جھکے ہوئے سر کو چوم لیا۔ "ذہن میں رکھو، ہر وقت، ہر سیکنڈ، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ یاقوت مرزا کی پوری کائنات ہے۔" اس نے ایک نظر اس کی بیلی کو دیکھا۔ اسے مشی کی روح، اس کے وجود سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اب اسے اس کی بیلی سے شدت والا عشق ہو گیا تھا، جہاں اس کی کل کائنات، کل جہاں اپنے وجود میں آ رہی تھی۔ "تم چیخی کیوں تھی ویسے؟" اسے اب یاد آیا، اور یاد آتے جیسے کمر میں بھی ایک بار پھر درد ہونے لگا تھا۔ میں موٹی ہو گئی۔ مشی کو فوراً سے یاد آیا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ ہی رہی تھی جب اس کی نظر اپنی بیلی پر پڑی۔ اس نے فٹ فراق کر دیکھا، جہاں اس کی بیلی تھوڑی تھوڑی واضح ہونے لگی تھی۔ اس کی بات پر یاقوت نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ "موٹی؟" وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ مشی نے تیزی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ یاقوت اس کے ہاں کرنے پر دائیں بائیں دیکھتا اپنی گردن کی پشت مسلنے لگا۔ "اچھا، تو پھر؟" مشی نے اس کے سوال پر سوال کیا۔ "پھر کیا؟" یاقوت نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ "ڈائٹ؟" مشی آگے بولنے ہی لگی تھی جب یاقوت نے ایک دم سے اپنے دانت بھینچے اور اس ڈفر کو دیکھا۔ "صبح صبح پٹنے کے ارادے میں ہو؟" اس کے سوال پر پہلے تو مشی چونکی، پھر جھٹ سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ "میرا سونا ماہی، ایسے ہوتا ہے، اوکے؟ آگے آگے تم اور بھی گول گپا بن جاؤ گی۔" اس کی بات پر مشی کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگیں۔ "نہیں، مجھے موٹا نہیں ہونا۔" وہ جھٹ سے دو بدو بولی۔ آج تک اس نے خود کو اتنا فٹ رکھا تھا، اب آ کر
کیسے موٹی ہو جاتی بھلا؟ اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے تو تم اس روپ میں بھی اچھی لگو گی میری ٹیڈی بیئر۔ اس نے مشی کے دونوں گال چٹکی میں لیتے پوچی پوچی کی، جس پر مشی جھٹ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار گئی۔ یاقوت کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، مشی اسے دیکھتی رہی، پھر یاقوت نے ایک بوسہ اس کے ماتھے پر اور دوسرا اس کی بیلی پر دیتے اپنی صبح کو بے حد حسین بتایا۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنی شرم چھپاتی جلدی سے اسے اٹھانے لگی، لیکن یاقوت اٹھنے کے بجائے بیڈ پر دھم سے گر گیا۔ نو، مجھے سونا ہے۔ وہ نیند میں اب بھی تھا، گرتے ساتھ جیسے نیند پھر سے آنے لگی تھی۔ یاقوت، صبح ہو گئی، اٹھو۔ وہ یاقوت کا کمبل کھینچتی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کمبل پر یاقوت جیسا چٹان پڑا تھا، کیسے تھوڑا سا بھی سرک جاتا۔ نو، یہ ٹھیک ہے، آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا اور اب سونے بھی نہیں دے رہی، یہ ظلم ہے۔ وہ عنقریب رو دینے والا تھا۔ مشی کو اس کے حال پر ہنسی آئی، لیکن وہ پھر بھی ظالم بنی، اسے زبردستی اٹھا کر باتھ روم تک لے گئی۔ یاقوت مرزا نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اندر بھی آ جاؤ نا۔ اسے اپنے ساتھ باتھ روم تک آتے دیکھ وہ جھٹ سے شریر لہجے میں بولا۔ مشی اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ بدتمیز، جلدی جاؤ۔ اسے اندر دھکیلتی باہر سے دروازہ بند کر گئی۔ اندر سے یاقوت کا جاندار قہقہ باہر بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ یہاں زندگی مکمل تھی۔ زامل ظالم اپنے بابا کے ساتھ ہی آج روم سے تیار ہو کر نکلے تھے، ذیال ہمیشہ کی طرح تھریپس سوٹڈ بوٹڈ، اور زامل جس نے وائٹ رنگ کا گھٹنوں تک آتا کھلا ٹراؤزر اور اوپر بٹنوں والی وائٹ ہی شرٹ پہنے، زالے جس نے چھوٹی سی پھول دار فراک پہن رکھی تھی، سر پر دو کھجور سی پونیاں بنی اسے مزید کیوٹ بنا رہی تھی۔ وہ تینوں ششکے مارتے لاؤنج میں آئے، جہاں عبدالباری پہلے سے ایک نرم میٹرس پر بیٹھا اپنے کھلونے پھیلائے ہوئے تھا۔ زالے زامل کو دیکھتے وہ خوشی سے یک دم چہک اٹھا۔ با-ادا! وہ کیوٹ سی زبان میں دونوں کو اپنے پاس بلانے لگا۔ بائی! زالے چہک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زامل عرف شیطان کا چیلا اس کے پیچھے پیچھے گیا اور آتے عبدالباری کے سارے کھلونے ٹھائیں بائیں کر کر یہاں وہاں کر گیا۔ زامی، یہ کیا کیا؟ پیچھے سے آتی زمل نے اس کی حرکت پر فوراً سے اسے ڈانٹا، جبکہ زالے چپکے سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے عبدالباری کے کھلونے سمیٹ کر اس کے پاس رکھنے لگی۔ بائی ٹوائز گندے مما، باری کے ٹوائز گندے ہیں مما۔ اصل مرض تو اس کا اپنی بہن کو اس کے ساتھ کھیلتے دیکھنے کا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ اتنے پیار سے کھیلتے اور کھیل بھی بالکل شانت والا ہوتا، کوئی فائٹ نہیں، کوئی شور نہیں، بس خاموشی سے کھلونوں کو ایک ترتیب میں سارا دن رکھتے۔ اور زامل خان افندی،
اس کو جب تک ڈشم ڈشم کا موقع نہ ملتا تب تک اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اس کی صحیح جوڑی بس اپنے تا کے ساتھ ہی بنتی تھی، جو اسی وقت فریش سا پیچھے سے آ کر زامل کو زور سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ مارننگ پارٹنر، برلاس کے چیخ کر مارننگ وش کرنے پر زامل بھی خوشی سے چیخ پڑا۔ سب نے باقاعدہ ان کی چیخوں پر کانوں میں انگلیاں دی تھیں۔ برلاس نے زالے عبدالباری کو بھی پیار کیا اور ان کے ٹوائز اٹھا کر ان کو دینے لگا۔ بڑا ہو جا بھائی، بڑا ہو جا، اب تو تیری اپنی عمر بچے پیدا کرنے کی آ گئی۔ پامیر ہاتھ میں اخبار لیے صوفے پر بیٹھتا برلاس کو بچوں کے ساتھ بیٹھے دیکھ شریر ہوتے چھیڑنے لگا۔ اس کی بات پر اسی وقت برلاس کی نگاہ اٹھتی۔ سامنے ناشتے میں مشی والوں کی ہیلپ کرتی عائرہ پر اٹھی۔ وہ ہاتھ میں ڈش پکڑے کھڑی تھی۔ جب پامیر کی بات سنتے برلاس کو دیکھنے لگی، ان نگاہوں کے ملتے ایک کرنٹ سا دونوں کے بدن میں دوڑتا چلا گیا۔ عائرہ جھٹ سے ڈش ٹیبل پر رکھتی اندر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے برلاس یکدم سے اس ہوش کی دنیا میں آ ٹپکا۔ جی نہیں، ابھی میں خود بچہ ہوں۔ وہ زامل کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھاتے صوفے پر آ گیا۔ کومل، اس بچے کے لیے فیڈر لے کے آنا ذرا، بچہ رو رہا ہے۔ اس کی بات سنتے کچن میں کھڑی چاروں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ نہیں سدھر سکتے۔ بھائی عائرہ، تم ہی کچھ کر دکھاؤ اب، ہمیں شدت سے چھوٹا برلاس دیکھنا ہے۔ پیچھے سے کومل کی آواز پر چائے بناتی عائرہ کے ہاتھ بے اختیار لرز اٹھے۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اپنا دھیان چائے پر لگانے لگی۔ مشی نے کومل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ اسے پتہ نہیں کیوں عائرہ پہلے جیسی نہیں لگی تھی، جیسی معصومیت پہلے اس کے چہرے پر ہوتی تھی، ایک مخصوص مسکراہٹ۔ لیکن اب تو وہ ہر وقت سنجیدہ گہری سوچوں میں گم رہتی۔ وہ بس اپنے کاموں میں مصروف تھے جب یکدم سے پامیر کی چیخ سنائی دی، ضیاء لالا کو گولی لگی ہے۔ وہ نیوز پیپر پر نیوز پڑھتا بے ساختہ شوق کے مارے چیخنے لگا، بس ریلیکس میرا بچہ، وہ ٹھیک بھی ہو گئے۔ یاقوت جو کب سے صوفے پر بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا، اس کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھتے اسے دیکھنے لگا۔ جب اس کی بات سمجھ آتے اسے دانت بھینچ کر کلستے ہوئے دیکھنے لگا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بتایا بھی نہیں کسی نے، بھائی کو پتہ ہے؟ اسے فوراً سے زحال کا خیال آیا، جو کانوں میں ایئر پوڈس لگائے موبائل کی اسکرین پر نہ جانے کیا دیکھتا ہوا یہاں سے باہر ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے ہی جا کر دیکھا تھا ان کو، وہ سنجیدگی سے بتاتے ہوئے اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ اس جنم میں ناشتہ ملے گا خواتین، یا میں اپنی حوروں سے جا کر فرمائش کروں؟ برلاس کب سے بھوک ہڑتال کر کر بیٹھا تھا، اب تو اس کی بس تھی۔ بھکڑ، صبر کر لے، ٹرین نہیں نکلی جا رہی تیری۔ پامیر کی بات پر برلاس نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کو کیوں ہول پڑ رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کو جلدی ہاتھ چلانا پڑے گا، اس لیے۔ توبہ توبہ بھائی، کیسا دور آ گیا، شرم تو رہی ہی نہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، لوگ دیواروں میں منہ چھپاتے پھرتے،
وہ پوری پہلے والی عورت بنا آگ لگا رہا تھا جب پامیر کا جوتا اڑتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھ جھٹ سے اپنی زبان کو بریک لگا گیا۔ آ جاؤ فوڈ مانسٹر۔ کومل ناشتہ ٹیبل پر لگاتے سب سے پہلے ان دو جنوں کو بلانے لگی۔ زامل بھی جلدی سے اپنے تاء کے ساتھ ہی آ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی دھیرے دھیرے اپنی اپنی جگہوں پر آ گئے۔ جب خود کو برلاس کی گود میں دیکھ زامل کے شرارتی ذہن میں کچھ جھماکے سے گھوم گیا۔ ماں، یو بابا بیبی؟ ماما، آپ بابا کے بیبی ہو؟ وہ زمل کو دیکھتے اپنی چھوٹی سی انگلی سے اشارہ کرنے لگا۔ اس کی بات سنتے زمل اور زحال دونوں کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ زمل دل ہی دل میں زامل کے چپ ہو جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ ماما، یو دودی؟ ماما، آپ بابا کی گودی میں آ جاؤ۔ اس کی یہ بات سنتے زحال اور زمل کی سانس تو جہاں رکی تھی، باقی سب بھی آنکھیں پھاڑے اس چھوٹے فتنے کو دیکھنے لگے۔ زحال نے جھٹ سے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کرتے ایسے شو کیا جیسے وہ سر کھجا رہا ہو۔ یعقوب نے پورا جھک کر اپنے باپ کو دیکھا۔ دوسری جانب نشی اور کومل نے زمل کو، جس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ پامیر اور برلاس سر جھکائے عورتوں کی طرح پھنس پھنس کر ہنسنے لگے۔ ساتھ ہی برلاس نے زامل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گودی ہاں؟ یعقوب کی آواز بے حد دھیمی، سرگوشانہ تھی۔ وہ بھوئیں مٹکاتے زحال کو چھیڑنے لگا، جس پر اس نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً سے تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ میں زریاب لالا سے ملنے جاؤں گا۔ یعقوب نے ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑتے یہ بات کی اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ میں بھی چلوں گا۔ پامیر جھٹ سے نوالا چباتے خود بھی بول پڑا۔ زمل نے گھور کر زامل کو دیکھا۔ آج یعقوب نے ان دونوں کو سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب صحیح غصہ زمل کو زحال پر آ رہا تھا، جس کی شامت آج پکی تھی، اور اس کے سامنے بولے۔ جانتا بھی تھا اس کا بیٹا کتنا تیز ہے۔ سب لوگ اپنے ناشتے میں مگن تھے جب زحال کی فون اسکرین پر رات والی فارم ہاؤس کی فوٹیج چل گئی، جس میں دکھنے والے منظر کو دیکھتے ہی دیکھتے زحال کی آنکھیں پھٹتی چلی گئی۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور کل والے ٹویسٹ کا بھی اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ ایسا ٹویسٹ جو کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب جلدی سے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔